नाउ स्टैंड अप, बड़े गुस्से से उसने मुझसे कहा था। मैं खड़ा हो गया, फिर मेरा टेस्ट पेपर मेरे मुंह पे मारा। ये टेस्ट दिया है तुमने, वो गुस्से से बोली थी। उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि रात भर रोती रही है। कहने लगी टेस्ट क्यों याद नहीं किया। मैंने हिचकिचाते हुए कहा वो रात को मेरा निकाह। ओ शट अप, नाउ गेट आउट ऑफ माई क्लास, और बाहर नील डाउन होके तुम टेस्ट याद करोगे। मैंने अपनी कॉपी निकाली और क्लासरूम से बाहर चला गया। पूरी क्लास के सामने उसने मुझे जलील किया था, हालांकि वो जानती थी कि मैं उसका क्या लगता हूँ। मेरे अंदर आग ही तो लग गई थी। इतनी आहानत मैं बहरहाल मीरब के मुंह से नहीं सुन सकता था। क्या वो नहीं जानती थी कि कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था? इतनी अनजान तो नहीं थी। गुस्से के मारे मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा था। मैं सोच चुका था कि अब मुझे क्या करना है। हाइम वल्द मुर्तज़ा, तुम्हारा निकाह मीरब बिनते यासिर से हक महर सिक्का रायजुल वक्त 10,000 के एवज किया जाता है। क्या तुमने कबूल किया? अंदर कमरे से मीरब की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने पसीने साफ कर रहा था। मेरा हलक तक खुश्क था। हाइम, एक गरजदार आवाज़ आगा जी की गूंजी। जी जी, क- कबूल है। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहली बार मैं बहुत हिचकिचाया था। अगली बार हिचकिचाहट में कमी आई। तीसरी बार मैं रवानी से कह गया, मगर पसीने छूट के रह गए थे। फिर साइन करते हुए भी मैं आगा जी की तरफ ही देख रहा था। साइन करो हाइम। मैंने साइन कर दिए। मैं आगा हामिद शाह का इकलौता वारिस था। मेरी वालिदा का इंतकाल मेरी पैदाइश के फौरन बाद हो गया था। वालिद लंदन चले गए, वहीं दूसरी शादी कर ली। दूसरी मॉम से मेरी 2 बहनें थीं, इसलिए मेरी फौकियत अपनी जगह पे ही रही, क्योंकि मैं आगा हामिद का इकलौता वारिस था। आगा जी मुझसे प्यार भी बहुत करते थे, मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। मीरब मेरी बड़ी फुप्पो की बेटी थी। फूफा ने दूसरी शादी की तो फुप्पो को आगा जी ने तलाक दिलवाकर मैके बिठा लिया। मीरब भी यहीं आ गई। मुझे नहीं पता था कि माँ की गोद क्या होती है। हाँ, लेकिन फुप्पो ने मुझे माँ बन के पाला था। यूं तो आगा जी का वली अहद मेरे वालिद ने बनना था, मगर वो मेरी पैदाइश के बाद ऐसा लंदन गए कि वहीं के हो के रह गए। इसलिए मुस्तकबिल में वली अहद मुझे ही बनना था। सरदारी का ताज मेरे ही सर पे पहनाया जाना था। मगर शुरू से ही मेरी डोरें उस्तानी जी के हाथ में थी। मैं मीरब से शुरू से ही डरता था। मैं शायद 3 साल का था जब पहली बार मीरब ने मुझे टोका। देखो, ये मेरी अम्मी है, इसलिए तुम इन्हें अम्मी नहीं कहोगे, ये तुम्हारी फुप्पो हैं। कौन है ये? बोलो। फूफो। वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी ये मुझे याद नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी ज़रूर थी कि मेरी उस्तानी बड़ी आराम से बन गई थी, बल्कि बचपन में ही बन गई थी। पहली बार फुप्पो कहना उसी ने सिखाया था। शलवार कमीज़ पहने, फुप्पो का दुपट्टा अपने सर पे लिए, अपना छोटा सा परस कंधे पे रखे, आंखों पे छोटा सा काला चश्मा लगाए, वो हर वक्त उस्तानी बनी रहती थी। मीरज, अम फुट टाल ठेलें। मुझे मीरब का नाम ठीक से नहीं लेना आता था। 3 साल की उम्र में भी मैं टूटे फूटे लफ्ज़ ही बोलता था। टट पर जो मुंह में आता उसी से अल्फाज बोल लेता। वो कहने लगी तौबा है हाइम। मीरज नहीं बाबा, मीरब। मी रब। मुझे शायद ठीक से पानी भी कहना नहीं आता था, लेकिन फुप्पो और मीरब ने मुझे ठीक से बोलना सिखाया। क्योंकि उस्तानी जी जो थी, मैं उनका नाम गलत लेने की गलती कैसे कर सकता था। मीरब को शायद पढ़ाने का शौक था। जब वो स्कूल से आती थी तो मैं भागा दौड़ा उसके पास जाता, क्योंकि घर में मेरे अलावा एक वही थी जिसे बच्चों में शुमार किया जाता। मगर वो बच्ची थी नहीं, पूरी उस्तानी जी थी। बड़ी उम्र की रोबदार मैडम। जैसी लाउंज के अंदर दाखिल होती, सबसे पहले अपनी दोनों पोनियों को खोलकर अपने बाल खुले छोड़ती। मैं कहता मीरब, मेरे लिए क्या लाई हो? वो कहती पहले सांस तो ले लूं। मैं इस बात में सर हिला देता। वो बैग सोफे पे रख के लंबे लंबे सांस लेने लगती। फिर मुझे कहती हाइम, चीज़ चाहिए तुम्हें?
وہ مجھ سے پوچھتی تو میں عجبات میں سر ہلاتا. وہ کہتی چلو پہلے میرے جوتے اتارو. میں اس کے جوتے اتارتا، پھر اس کے موزے اتارتا، پھر جوتے اس کے کمرے میں رکھتا، اس کا بیگ گھسیٹ گھسیٹ کے اس کے کمرے میں رکھتا، پھر ہاتھ دھوتا، اور پھر وہ مجھے ایک ٹافی دیتی اور میں خوش ہو جاتا. پھر وہ میری استانی جی بن جاتی. پھپھو نے اسے ایک بلیک بورڈ لے کے دیا تھا. وہ شام کو چاک پکڑتی، مجھے اسٹوڈنٹ کے طور پہ سامنے چھوٹی سی پلاسٹک کی کرسی پہ بٹھا دیتی، اور جو خود پڑھ کے آتی تھی وہی مجھے بھی سمجھانے لگتی. میرے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا، میں بس اسبات میں سر ہلاتا رہتا تھا. وقت کچھ آگے بڑھا. میں 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوا تھا کیونکہ آغا جی کا لاڈلا تھا اور پڑھنے میں کوئی خاص اچھا بھی نہیں تھا. مگر ٹینشن ناٹ، استانی جی تھی نا مجھے پڑھانے کے لیے. ایک تو میرب کا داخلہ پھپھو نے 3 سال کی عمر میں اسکول میں کروا دیا. پھر استانی جی پڑھائی میں ایکسٹرا ہوشیار تھی. ویسے تو ہر کام میں ہی 1.5 ہوشیار تھی، لیکن پڑھائی میں بھی بہت آؤٹ کلاس تھی. 2 کلاسیں جمپ کی تھیں اس نے. اس حساب سے اس نے میٹرک 14 سال کی عمر میں کر لیا تھا، کیونکہ تیسری جماعت نہیں پڑھی تھی. دوسری سے سیدھا چوتھی میں آئی، اسی طرح 7ویں جماعت بھی نہیں پڑھی اور چھٹی سے 8ویں میں آ گئی. اور میں خیر سے 6 سال کی عمر میں مونٹی سری میں ہی پڑھتا تھا. کلاس میں سب سے بڑا بچہ تھا، اس لیے کوئی مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتا تھا. قد کاٹھ کا بھی میں اچھا خاصا تھا. بس یوں ہی وقت کچھ اور آگے بڑھا. میں اپنی کتابیں لے کر پورے 4 بجے بنگلے کے لان میں پڑھنے بیٹھ جاتا، جہاں ملازمہ وائٹ بورڈ اور مارکر ساتھ میں رکھ دیتی اور ساتھ میں ایک عدد اسٹک رکھ دیتی. پورے 4:05 پہ استانی جی آتی تھی. چلو ہائم نکالو اپنی ڈائری. میں ڈائری نکالتا اور وہ مجھے ہوم ورک کرواتی اور میری ذرا سی غلطی پہ کہتی چلو ہاتھ آگے کرو، تم بنا ڈنڈے کھائے پڑھ ہی نہیں سکتے. میں نے میرب سے بہت ڈنڈے کھائے تھے. میٹرک میں اس نے پورے شہر میں ٹاپ کیا تھا. پھر وہ کالج چلی گئی. جب تک میں میٹرک میں پہنچا وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، کیونکہ میں 18 سال کی عمر میں میٹرک میں تھا. میرب مجھ سے یوں تو 4 سال بڑی تھی، مگر تعلیمی حساب سے وہ کافی آگے تھی. ابھی بھی وہ مجھ پہ روب جماتی تھی. ہائے مگر تمہارا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو دیکھ لینا میں تمہاری جان لے لوں گی. میں ابھی بھی اس بات میں سر ہلا دیتا تھا. سب کچھ امن شانتی سے چل رہا تھا، مگر اچانک سے ایک دن پھپھو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. جب تک انہیں ہاسپٹل لے کر گئے پھپھو کا انتقال ہو گیا. میرب سے زیادہ تو میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا، کیونکہ مجھے محبت پھپھو سے ہی ملی تھی. میرے والد بس ایک دن کے لیے آئے، پھپھو کی تدفین کی، مجھے دیکھا تو آغا جی سے کہنے لگے میں چاہتا ہوں ہائم اب میرے ساتھ لندن جائے، باقی کی تعلیم وہاں مکمل کرے. لیکن آغا جی نے منع کر دیا. کہنے لگے تم تو پردیس کے ہو کے رہ گئے، لیکن ہائم نہیں جائے گا. میں بھی جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے آغا جی سے بہت پیار تھا. پھر میرے والد واپس چلے گئے. میرب نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن میں پھپھو کی چیزیں، کبھی ان کا دوپٹہ پکڑ کے روتا رہتا. آغا جی کا خیال اب میرب رکھنے لگی تھی. ایک دن وہ میرے کمرے میں آئی، میں پھپھو کا دوپٹہ پکڑے رو رہا تھا. وہ کہنے لگی یہ تم نے کیا رونا دھونا مچا کے رکھا ہے؟ لڑکی ہو کیا تم؟ مرد ہو تو مرد بن کے دکھاؤ. پھپھو کے مرنے پہ کون اتنا روتا ہے؟ میری ماں مری ہے، میں نے بھی تو خود کو سنبھالا ہے نا. چلو اٹھو اور منہ ہاتھ دھو. میں نے کہا مجھے پھپھو سب سے زیادہ پیار کرتی تھی میرب، وہ کیوں چلی گئی؟ اور اب مجھ سے پیار کون کرے گا؟ تم تو ویسے ہی ہر وقت میری استانی بنی رہتی ہو. مجھے گلے سے لگا کے ایک بار بھی تسلی نہیں دی تم نے. میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا. اتنے گھوڑے جیسے لمبے ہو گئے ہو اور تمہیں رونے کے لیے عورت کے کندھے کی ضرورت ہے؟ تف ہے تم پہ، کیا نانا کے گدی نشین بنو گے تم؟ 1 نمبر کے بزدل اور بدھو ہو. تمہیں شرم نہیں آئے گی مجھ سے گلے لگ کے روتے ہوئے؟ چلو باہر آؤ، آج تم ٹیوشن بھی پڑھو گے. یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی. اسے اپنی ماں کے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے. میں نے ہاتھ منہ دھویا، باہر آیا تو آغا جی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے
اور میرب انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ میں بھی بیٹھ گیا، چائے بمشکل میں نے پی۔ کافی گھنٹے وہ مجھے پڑھاتی رہی۔ کہنے لگی اسکول میں ہونے والے ٹیسٹ میں سب سے کم نمبر تمہارے ہیں، کل سے تم اسکول جاؤ گے۔ میں نے سارے ٹیسٹ یاد کیے۔ میں نے غور کیا کہ میرب کی آنکھیں کچھ سوجی سی لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، میرب یہ تمہاری آنکھیں روئی روئی سی کیوں لگ رہی ہیں؟ کہنے لگی وہم ہے تمہارا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ رات کو میری آنکھ کھلی، پیاس لگ رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ میرب کے کمرے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کچن میں پانی پینے کے بجائے میرب کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کے دیکھنے لگا۔ وہ پھپھو کی تصویر سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنا دکھ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی، ہم سب کے سامنے نارمل رہتی تھی، لیکن سچ تو یہی تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ رونا تو آتا ہے، مجھے شاید اس لیے غیرت دلاتی تھی تاکہ میں روؤں نہ۔ آغا جی پہلے ہی بیمار رہتے تھے، اس لیے ان کے سامنے بھی نہیں روتی تھی۔ اگلے روز ڈرائیور کے ساتھ ہم دونوں ہی اسکول گئے تھے۔ اسکول میں سب مجھے میرب کا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے۔ نہ کبھی اس نے اس بات کو کلیئر کیا تھا، نہ میں نے ضروری سمجھا۔ بہرحال جب ہم واپس آئے تو لاؤنج میں آغا جی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کسی سے لڑ رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں۔ ہم دونوں ہی بھاگتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے تو سامنے میرب کے والد کھڑے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لینے آیا ہوں، یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے اور یہ ہمارے خاندان میں ہی رہے گی۔ آغا جی کہنے لگے کہ جب تم نے میری بیٹی کو طلاق دے کے بیٹی سمیت گھر سے نکالا تھا تو کیا اس وقت میرب تمہاری بیٹی نہیں تھی؟ تب تمہاری عزت نہیں تھی؟ میرب چپ چاپ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے والد میرب کے پاس آئے تو آغا جی بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے خبردار جو تم میرب کے قریب بھی آئے۔ میرب کے والد اس سے کہنے لگے کہ میرب تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کیسے نہیں جانا؟ ویسے بھی تمہارا نانا مرنے کے قریب ہے اور یہاں نہ تمہاری ماں ہے نہ کوئی محرم رشتہ۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں زبردستی بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، اور میں تمہارا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر چکا ہوں۔ میں تمہیں یہاں سے لے کے ہی جاؤں گا۔ اگلی بار کورٹ کے پیپرز کے ساتھ آؤں گا۔ پہلی بار میں نے میرب کے چہرے پہ خوف دیکھا تھا۔ وہ شخص جا چکا تھا۔ وہ آغا جی کے ساتھ لگ کے رونے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں کرنی اپنے کزن سے شادی۔ آغا جی مجھے نہیں جانا اس شخص کے ساتھ۔ آغا جی کا وجود خود بھی کپ کپ آ رہا تھا۔ کہنے لگے میں تمہیں کبھی بھی اس شخص کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں بھی میرب کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آغا جی ہیں نا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آغا جی بھی مجھے پریشان لگ رہے تھے۔ اگلے روز مجھ سے کہنے لگے حائم نہا کے سفید شلوار قمیض پہن لو۔ میں نے کہا کیوں آغا جی؟ کہنے لگے عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے میرب کے ساتھ۔ یہ سن کے میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرب شاید اپنے کمرے میں یہ سن چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی، کہنے لگی آغا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں حائم سے؟ آغا جی کہنے لگے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے باپ سے تمہیں بچانے کا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور حائم کل کو میرا ولی عہد بنے گا۔ وہ کہنے لگی میں کبھی بھی حائم سے نکاح نہیں کروں گی، آپ میرا نکاح بے شک کسی اور سے کروا دیں۔ آغا جی غصے میں دھاڑے، کیوں کروا دوں کسی اور سے؟ میری بیٹی کی اکلوتی اولاد ہو تم۔ تمہارا باپ اگر یہاں نہ بھی آتا، تمہاری ماں اگر زندہ بھی ہوتی تو بھی تمہاری شادی حائم سے ہی ہونی تھی۔ یہ فیصلہ تمہاری ماں کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا۔ میرب کہنے لگی کس سے پوچھ کے کیا یہ فیصلہ آغا جی؟ پھر کیا فرق رہ گیا آپ میں اور میرے باپ میں؟ میری عمر میں اور حائم کی عمر میں بہت فرق ہے۔ میں کبھی بھی حائم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے آغا جی۔ وہ کہنے لگے میرب کمرے میں جاؤ، عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے، اور اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔
میں کبھی بھی تمہیں اس شخص کے حوالے نہیں کروں گا جس نے میری بیٹی کو اور تمہیں دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا۔ یہ میری بھی ضد ہے۔ یہ کہہ کے آغا جی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرب رو رہی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آئی۔ ہائم تم مولوی صاحب کے سامنے نکاح سے انکار کر دینا۔ سمجھے نا میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آغا جی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں تب تک نہا کر شلوار قمیض پہن چکا تھا۔ وہ کہنے لگے میرب تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا وہ کہہ رہی تھی مولوی صاحب کے سامنے انکار کر دینا۔ آغا جی کہنے لگے تم انکار نہیں کرو گے۔ میں نے کہا آغا جی وہ بہت ڈانٹے گی، تھپڑ لگا دے گی، آپ نہیں جانتے ٹیسٹ میں نمبر کم آ جائیں تو جان مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آغا جی کہنے لگے اگر تم نے انکار کیا تو جو مار میں ماروں گا وہ تم کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ میں ان دونوں نانا نواسی کے بیچ میں پھنس چکا تھا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ میں اعتماد کی کمی تھی۔ مجھے میرب سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا کیونکہ وہ میری استانی جی تھی، اور آغا جی سے بھی میں گھبراتا تھا۔ نکاح کے وقت آغا جی میرے سر پہ بیٹھے تھے، اس لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ میرب کی سسکیاں سن کے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گی۔ فی الحال تو رو رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی آغا جی نے میرب کے باپ کو فون کیا کہ میں نے اپنی نواسی کا نکاح اپنے پوتے سے کر دیا ہے، اس لیے میرب کا رشتہ اس گھر سے کافی مضبوط ہو چکا ہے، اس لیے اب دھمکیاں مت دینا۔ یہ کہہ کے آغا جی نے فون بند کر دیا۔ میرب نے رات کا کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ اگلے روز میں اسکول جانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب آغا جی اسے اسکول میں پڑھانے نہیں دیں گے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھوں گا وہ بھی پچھلی نشست پہ بیٹھ جائے گی۔ بڑی زور سے اس نے پچھلی نشست کا دروازہ بند کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا، کیا یہ مجھے نہیں چھوڑے گی؟ اور وہی ہوا۔ کلاس میں اس نے مجھ سے ٹیسٹ لیا جو مجھے یاد نہیں تھا، اور بعد میں ٹیسٹ پیپر میرے منہ پہ مار کے مجھے ذلیل کر کے کلاس سے باہر نکال دیا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ نہیں کیا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں آغا جی سے انکار کرتا تو بھی پھنستا، اور میرب کی بات نہ مان کے بھی ذلت تو مجھے اٹھانی پڑ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاف ٹائم تک بند کر دیا تھا۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں کھانا کھانے لگا تو کہنے لگی ٹیوشن پڑھنے کے لیے میرے کمرے میں آ جانا۔ میں نے کہا نہیں میں کمرے میں نہیں پڑھوں گا، میں باغیچے میں پڑھوں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مجھے مارے نہ، میرا کان نہ مڑوڑ دے۔ وہ کہنے لگی تب تم میرے کزن تھے، اب تم شوہر ہو، اس لیے کمرے میں آ کے پڑھنا۔ لیکن میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا ہی نہیں، بلکہ آغا جی کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی آغا جی کے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی ہائم اپنا بیگ لے کے میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بالکل آغا جی کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آغا جی میں میرب سے نہیں پڑھوں گا، یہ مجھ پہ اپنا غصہ اتارنا چاہتی ہے، میں نہیں جاؤں گا اس کے کمرے میں۔ آغا جی نے چشمہ اتارا اور میرب کو دیکھنے لگے۔ کہنے لگے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے میں نے کہا تھا، اور جاؤ تم اپنے کمرے میں، اب یہ تمہارا کزن نہیں ہے، تمہارا شوہر ہے۔ کہنے لگی تو شوہر ہونے کے ناطے اسے میرے کمرے میں تو آنا چاہیے نا۔ میرے کمرے میں آئے، میں اس کی اچھی خدمت کروں گی۔ آغا جی کہنے لگے ابھی نہیں، جب وہ رشتہ نبھانے کے قابل ہو جائے گا تو ہی کمرے میں آئے گا۔ لیکن وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ کہنے لگی آغا جی نکاح میں نے مجبوری کی حالت میں کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ میں نہیں نبھاؤں گی۔ آغا جی کہنے لگے تب کی تب دیکھی جائے گی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میرے فائنل پیپر تھے، اس کی تیاری میں نے آغا جی کے کمرے میں ہی بیٹھ کے کی تھی۔ ویسے بھی وہ میری تیاری تو کروا ہی چکی تھی۔ پیپر دینے کے بعد مجھے لندن جانا تھا، آگے کی تعلیم مجھے وہاں پہ حاصل کرنی تھی۔ آغا جی کہنے لگے کہ 4 سال کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہاری رخصتی کروا دوں گا، اور ہاں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، اپنے اندر مردوں والا وقار پیدا کرو۔ میں اپنی پیکنگ کر رہا تھا
جب میرب میرے کمرے میں آئی، اسے دیکھ کے میں بری طرح سے ڈر گیا۔ کہنے لگی میری بات سنو، وہاں جا کے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لینا، ہو سکے تو اس سے شادی بھی کر لینا جیسے تمہارے باپ نے کی ہے۔ اگر تم واپس آئے اور تم نے آغا جی کی بات ماننے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ میں اس سے ڈرتا تھا۔ میں لندن اپنے والد کے پاس چلا گیا، وہیں میرا کالج میں داخلہ ہو گیا، لیکن آغا جی مجھ سے فون پہ رابطہ رکھتے تھے، بار بار مجھے یہ یاد دلاتے تھے کہ میں میرب کا شوہر ہوں اور اپنے آپ کی مجھے حفاظت کرنی ہے کیونکہ مجھے دادا جی کا ولی عہد بننا تھا۔ 4 سال میں میری شخصیت میں کافی فرق آ چکا تھا۔ اس دوران ایک بار بھی میرب کی مجھے کال نہیں آئی۔ آغا جی سے ہی پتہ چلتا تھا کہ اس نے ایک اسکول کھولا ہے اور اسی اسکول کو چلا رہی ہے۔ 4 سال بعد جب میں واپس پاکستان گیا تو ایئرپورٹ پہ مجھے آغا جی لینے آئے تھے، میرب نہیں آئی تھی۔ میں جب واپس آیا، بنگلے میں آیا تو وہ بنگلے میں موجود ہی نہیں تھی۔ مجھے کچھ تجسس بھی تھا کہ دیکھوں کہ اب وہ کیسی ہو گئی ہے، کیونکہ 4 سال سے میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ میں صبح صبح پہنچا تھا، ناشتہ کر کے سو گیا۔ جب اٹھ کے باہر آیا تو وہ آغا جان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کھانا وقت پہ کھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوا لینی ہوتی ہے۔ وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، ذرا بھی نہیں بدلی تھی۔ میں نے آغا جی کو سلام کیا۔ میں پہلے سے کافی بدل گیا تھا، قد کاٹ بھی اونچا ہو گیا تھا، جسم بھی بھر چکا تھا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ آغا جی کہنے لگے آؤ آؤ حائم آؤ کھانا کھاؤ۔ میں بھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا لیکن وہ جا چکی تھی۔ میں نے کہا آغا جی یہ میرب بالکل بھی نہیں بدلی، بالکل ویسی کی ویسی ہی ہے۔ وہ کہنے لگے تم اپنے آپ کی فکر کرو میاں، بدلنا تمہیں چاہیے، یہ نہ ہو کہ ابھی بھی تم مجھ سے ڈرتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، اب میں ویسا نہیں ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ کہنے لگے کل میں ساری برادری کے سامنے ولی عہد کا اعلان کر دوں گا، تم میری جگہ سنبھال لو گے، کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہوں۔ اگلے ہی روز آغا جی نے مجھے اپنی پوشاک پہنائی، کہہ رہے تھے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، بالکل ان کی جوانی جیسا۔ میرا ماتھا چوم رہے تھے۔ وہ بھی ایک سائیڈ پہ کھڑی تھی، گرم شال لپیٹے ہوئے، ماتھے پہ وہی بل تھے۔ چند دن گزرے تھے جب آغا جان نے مجھے اور اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگے کہ اب حائم اس قابل ہو گیا ہے کہ میری کرسی سنبھال سکے اور اپنے رشتوں کو بھی نبھا سکے۔ یہ سن کر میرب نے پہلو بدلا تھا۔ آغا جی کہنے لگے کل میں گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھنا چاہتا ہوں، میرب تم چاہو تو اپنی مرضی کا عروسی جوڑا خرید سکتی ہو، کیونکہ کل مجھے تم دونوں کی رخصتی کرنی ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی آغا جی مجھے ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھانا۔ آغا جی کہنے لگے لیکن ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہے، اس خاندان کو وارث کی ضرورت ہے اور وہ وارث تم دو گی۔ ہمارے ہاں ایک نیک سیرت اور خاندانی عورت ہی وارث دیتی ہے۔ میں انکار نہیں سنوں گا، کیونکہ میں نے تمہیں تمہارے باپ کی چال بازیوں سے بچایا ہے۔ اگر تم اس کے پاس چلی جاتی تو تمہاری زندگی برباد ہو جاتی۔ جس سے وہ تمہاری شادی کروانا چاہتا تھا اس کی بیوی 8 آنسو بہاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ انسان کم اور جلاد زیادہ ہیں۔ جب میں نے تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے صرف تمہیں بچانے کے لیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھے مایوس کرو گی۔ وہ اٹھ کے جا چکی تھی، میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان 4 سالوں میں نے میرب کو کافی مس کیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پہلے وہ مجھے کیسی لگتی تھی اور کیسی نہیں۔ بہرحال لندن جا کر میں نے کسی بھی لڑکی کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وجہ شاید یہی تھی کہ آغا جان نے پل پل کی میری رپورٹ رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے ہر بات کرتے تھے، مجھے ہر رشتے کا احساس دلاتے تھے، اس لیے شاید میں اس رشتے کو اندر سے قبول کر چکا تھا۔ رات کو میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو میرب تھی۔ اس بار میرا دل زور زور سے نہیں دھڑکا تھا اور نہ ہی مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔
تو وہ بڑے غصے سے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا اندر آ جاؤ۔ کہنے لگی ہرگز بھی نہیں، کچھ کہا تھا میں نے تم سے جب تم یہاں سے جا رہے تھے تو میری بات کا اثر نہیں ہوا تھا تمہیں؟ میں نے کہا نہیں، کیونکہ آغا جی نے مجھے منع کیا تھا۔ کہنے لگی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو وہاں موجود نہیں تھے نا، وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہاں پہ کسی لڑکی کو پسند کر لینا اور ہو سکے تو اس سے شادی کر لینا۔ پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کی کیونکہ آغا جان نے کہا تھا کہ اولاد خاندانی عورت سے پیدا کرنی ہے تاکہ اچھی نسل آگے بڑھ سکے، اور وہاں کی عورتوں کی نسل کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی دادا جان کی نصیحتیں تم اپنے تک رکھو، میں تم سے صاف کہہ رہی ہوں، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ میں نے کہا تو جا کے آغا جان سے بات کرو نا، مجھ سے نہیں۔ کہنے لگی یہ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم کیا تھے؟ میں نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے اور بدل جانا بھی چاہیے، میں تو بدل چکا ہوں، مجھے اب تم سے خوف نہیں آتا اور نہ ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگی میں تم سے صاف کہہ رہی ہوں، میں تمہاری زندگی میں نہ پہلے تھی اور نہ کبھی آؤں گی، اپنا انتظام جہاں کرنا چاہو کروا لو، دادا جان کو بچہ چاہیے تو وہ تمہاری دوسری بیوی بھی دے سکتی ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے روز اپنے لیے شاپنگ بھی کی اور اس کے لیے عروسی جوڑا بھی میں نے خریدا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں خریدے گی۔ دادا جان کا خوف تھا شاید کہ وہ تیار ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی تقریب ہوئی، اس کے بعد دادا جان نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں دادا جان کے کمرے میں ہی تھا۔ جب وہ کمرے میں آئے تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا کہ اب تم اس کے شوہر ہو؟ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ کہنے لگے جاؤ پھر، مجھے دادی جان کے کنگن بھی پکڑائے کہ جا کے اسے پہنا دینا، اور صبح یہ کنگن مجھے اس کے ہاتھ میں نظر آنے چاہیے۔ میں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا۔ میں نے کنگن پکڑے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں کمرے میں گیا تو عروسی دوپٹہ بیڈ پہ گرا ہوا تھا اور وہ کمرے میں نہیں تھی، شاید واش روم میں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب یہ کپڑے تبدیل کر کے ہی باہر آئے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ جب وہ باہر آئی تو سادہ سے لباس میں تھی اور مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنا عروسی لباس اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں دادی کے کنگن دیکھ کے اس نے وہ کنگن میرے ہاتھ سے لیے اور اپنے ہاتھ میں پہن لیے۔ کہنے لگی چلو اٹھو شاباش، یہ اٹھاؤ اور جا کے صوفے پہ سو جاؤ۔ وہی روب دار لہجہ۔ میں نے کہا صوفے پہ سونے سے اس خاندان کو وارث کیسے ملے گا؟ یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے بے تحاشا غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی تمہیں وارث چاہیے تو دوسری شادی کر لو، میرے قریب آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں نے کہا میں وجہ جان سکتا ہوں کیا؟ کہنے لگی اگر تمہارا قد میرے قد سے بڑا ہو گیا ہے اور تم بچے لگتے نہیں ہو، تھوڑا تمہارا جسم بھر گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے بڑے ہو گئے ہو، سمجھے نا؟ نہ تم کل میرے لیے قابل احترام تھے اور نہ کبھی ہوگے۔ میں تمہیں کبھی وہ عزت نہیں دے سکتی جو تم سوچے بیٹھے ہو۔ میں نے کہا 4 سال تھے تمہارے پاس، تم سوچ سکتی تھی۔ کہنے لگی نہ مجھے سوچنا تھا اور نہ میں سوچوں گی۔ میں نے کہا اور اگر چند مہینے کے بعد آغا جی نے پوچھ لیا کہ وارث کیوں نہیں ہوا تو کیا جواب دو گی؟ کہنے لگی جواب تم دو گے، تم کہہ دینا کہ میں بانجھ ہوں اور وہ تمہاری دوسری شادی کر دیں گے، اور پھر تم شوق سے بچے پیدا کرنا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ پھینک دیا۔ کہنے لگی اٹھو یہاں سے۔ بہت شوق تھا آغا جی کو بے تکے رشتے کرنے کا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بیڈ سے اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو بڑی بے تکلفی سے میری کلائی پکڑی اور کہنے لگی کھڑے ہو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھے صوفے پہ لا کے بٹھا دیا، کمرے کی لائٹ بند کی اور خود بیڈ پہ لیٹ گئی۔ وہ بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ صبح اٹھ کے اپنے اسکول چلی گئی۔ جب آغا جی نے اس کے ہاتھ میں کنگن دیکھے تو مطمئن ہو گئے، وہ بھی انہی کی نواسی تھی۔ میں نے سوچا چلو کچھ وقت دے دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگلے روز میں نے اسے اسکول جانے سے منع کر دیا۔ میری بات سن کے وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ آرڈر جھاڑنے کی؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے سمجھنے اور نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میں اٹھوں تو تم گھر پہ موجود نہ ہو،
میری بھی ذمہ داریاں ہیں تم پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب وہ نبھانی چاہیے۔ کل یہی سوال آغا جی تم سے کریں گے۔ وہ کہنے لگی میں اسکول نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرا خواب تھا اور میں اسے ہمیشہ پورا کروں گی۔ مجھے نہ تم سے غرض ہے نہ تمہاری زندگی سے۔ عجیب بے تاثر سی لڑکی تھی، پتہ نہیں سینے میں دل بھی تھا کہ نہیں تھا۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ وہ میرے کام کر کے جاتی تھی، میں بھی آغا جان کے کاروبار کو سنبھالنے لگا۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک بار میں آفس سے گھر آیا تو پتہ چلا کہ میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے الٹیاں ہو رہی ہیں، شاید بدہضمی ہو گئی تھی۔ آغا جان کہنے لگے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، جب سے اسکول سے آئی ہے الٹیاں کیے جا رہی ہے۔ میرب بے حال ہو کے باہر آئی، میں نے اسے اپنے ساتھ لیا، ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ شاید فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ جب ہم گھر آئے تو آغا جان پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے شرارت سوجی، میں نے کہا مبارک ہو آپ کو آغا جان، آپ پردادا بننے والے ہیں۔ یہ سن کے میرب نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور آغا جان میرا ماتھا چومنے لگے۔ کئی ہزار کے نوٹ میرب سے اور مجھ پہ سے وار کے انہوں نے ملازمین کو دیے۔ کہنے لگے یہ تم نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی۔ میرب کمرے میں جا چکی تھی، جب میں کمرے میں آیا تو کہنے لگی یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ میں نے کہا میں نے تو وہی کہا ہے جو آغا جی سننا چاہتے تھے، ہر تھوڑے دن کے بعد مجھ سے پوچھتے تھے کہ خوشخبری کب سناؤ گے مجھے، تو میں نے سوچا کہ بوڑھی جان ہے، اتنا تو حق بنتا ہے ان کا کہ انہیں خوشخبری سنائی جائے۔ وہ کہنے لگی اس جھوٹی خبر کو سنانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ چند مہینے بعد جب سچ سامنے آئے گا تو انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اگر تم چاہو تو یہ جھوٹ سچ میں بدل سکتا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی اوہ اچھا، تو یہ راستہ اپنایا ہے تم نے۔ میں نے کہا یہ سب سے سمپل اور شرافت والا راستہ تھا، کیونکہ اگر میں دوسرا راستہ اپناتا تو تم یقیناً مجھے برا بھلا سمجھتی۔ وہ کہنے لگی تم آغا جان کو جا کے سچ بتاؤ گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کہہ دینا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ان سے ایسا کچھ نہیں بولوں گا، اور اگر تم چاہتی ہو کہ آغا جان کے لیے یہ جھوٹ سچ رہے تو پھر۔ اس نے میرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ زور سے پھینکا۔ میں نے کہا تمہاری مرضی ہے، کل کو مجھے مت کہنا۔ میں جانتا تھا کہ آغا جان کے سامنے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ چند روز کے بعد مجھے آغا جان کا فون آیا، کہنے لگے جلدی آؤ گھر پہ، میرب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ یہ سن کے میں بہت پریشان ہوا۔ گھر آیا تو وہ پیٹ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ میں اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل جاتے ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور مجھے مسکرا کے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی میرے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو حائم، ایک جھوٹ تم نے بولا تھا کہ میں امید سے ہوں، اور اب گھر جا کر ایک جھوٹ میں بول دوں گی کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ میں بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر جا کے یہی اعلان کیا۔ آغا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے میرب کو کچھ نہیں کہا۔ رو دھو کے اس نے ایسا ڈرامہ رچایا جیسے سچ مچ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہو۔ جب میں کمرے میں گیا تو مسکرا رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کچھ زور سے بند کیا۔ اس کے پاس آیا تو میرا تکیہ مجھے پکڑانے لگی۔ میں نے وہ تکیہ پکڑا اور صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا۔ رات کو جب وہ سو گئی تو اپنا تکیہ میں نے بیڈ پہ رکھا اور اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اسے شاید مجھ سے ایسی امید نہیں تھی، لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ ذرا سی بات کو پتہ نہیں کیوں اس نے انا کا مسئلہ بنا کے رکھ دیا تھا، جیسے میں پتہ نہیں اس سے کتنا چھوٹا ہوں اور مجھے شوہر متعارف کرواتے ہوئے اس سے شرم آئے گی، یا وہ پتہ نہیں مجھ سے کتنی بڑی ہے۔ میں اس کے قریب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا اور اسے اپنے اندر سمیٹنا چاہا، وہ ہڑبڑا کے اٹھی، لیکن تب تک میں اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ کہنے لگی حائم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا اس بدتمیزی پہ تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اب جو کچھ ہمارے بیچ میں ہوگا سچ مچ کی خوشخبری آغا جان کو سننے کو ملے گی۔ کہنے لگی اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا اچھا دیکھ لوں گا تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو۔ میں نے اس کی ہر مزاحمت کو روک دیا۔ حائم میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں نے کہا اوکے لے لینا جان۔ کہنے لگی تم بھی ایک سطحی مرد نکلے،
اپنی روایات کی خاطر تمہیں عورت کی قربانی چاہیے۔ مجھے لگا تھا کہ تم ایسے نہیں ہوگے، تم ان برسوں سے چلنے والی رسموں کو توڑو گے حائم۔ میں نے بہت کچھ سوچا تھا تمہارے لیے، مجھے لگتا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گے، لیکن نہیں، تم بھی میرے باپ جیسے ہو، آغا جی جیسے ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی تم لوگ عورت کو انسان کب سمجھو گے؟ اسے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کیوں بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہو؟ میرا باپ میری شادی اپنے خاندان میں کر کے اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا تھا، آغا جی کو شکست دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ میری ماں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن آغا جی اور میرے دادا آپس میں دونوں دوست تھے، اپنی زبان کی خاطر زبردستی میری ماں کی شادی میرے باپ سے کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا حائم؟ میری ماں بھی میرے باپ سے 6 سال بڑی تھی۔ اس نے میری ماں کو ایک بچی ہونے کے بعد طلاق دے دی کہ آغا جی سے بدلہ لے سکے، جنہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی ان کا رشتہ کیا۔ میری ماں کی ساری زندگی روتے ہوئے گزر گئی۔ جب وہ مر گئی تو میرا باپ آغا جی کو مزید نیچا دکھانے کے لیے میری شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتا تھا۔ آغا جی اسے شکست دینا چاہتے تھے۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ مجھ سے نکاح مت کرنا، لیکن تم نے بھی وہی کیا۔ آج تم وارث کے لیے مجھ سے زبردستی کر رہے ہو۔ کل کو جب مجھ سے دل بھر جائے گا اور میں تم سے کئی سال بڑی لگنے لگوں گی تو تم بھی مجھے چھوڑ کے دوسری شادی کر لو گے۔ آغا جی کا کیا ہے، انہیں بس وارث چاہیے تاکہ وہ میرے باپ کو دکھا سکے، کیونکہ میرے باپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ خدا کے لیے ہمیں بھی انسان سمجھو۔ پہلے میری ماں کو بلی کا بکرا بنایا، اب مجھے بنا رہے ہیں، کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ان رسموں کو توڑ دو حائم۔ میں نے کہا کیسے؟ تمہیں طلاق دے کے، جیسے تمہارے باپ نے پھپھو کو دی، یا تمہاری زندگی کو بنجر بنا کے میں دوسری شادی کر لوں؟ کل کو پھپھو کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے مجھے ماں بن کے پالا تھا اور میں نے ان کی بیٹی کو اپنے نام پہ بٹھائے رکھا، اس کی ساری زندگی برباد کر دی۔ پھر کیا فرق رہ جائے گا مجھ میں اور تمہارے باپ میں؟ تمہیں کیا لگتا ہے جن پھپھو کو میں نے ماں سمجھا ان کی بیٹی کو میں بے آسرا چھوڑ دوں گا؟ جس لڑکی نے ہمیشہ خود کو سب کے سامنے مضبوط ثابت کیا اور اپنے ہر غم کو تنہائی میں اکیلے میں سہا، میں اسے ہمیشہ کی تنہائی کی سزا دے دوں گا؟ میرب، میں نے دیکھا ہے تمہیں پھپھو کے لیے تنہائی میں روتے ہوئے۔ مجھے نہ تمہارے باپ پہ اپنی برتری جتانی ہے اور نہ آغا جان کا ناک اوپر کرنا ہے۔ مجھے تمہیں سمیٹنا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں دوسری شادی کروں گا۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو خود پہ استانی جی کا خول چڑھا لو گی تو تم اپنے آنسو سب سے چھپا لو گی، مجھ سے نہیں چھپا سکتی تم۔ وہ چپ سی ہوئی۔ میں نے کہا اب بتا دو کہ مجھے کہاں سونا ہے، صوفے پہ یا بیڈ پہ؟ فیصلہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں۔ وہ چپ رہی۔ میں نے کہا اچھا، صوفے پہ ہی سو جاتا ہوں، لیکن ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لو، تمہیں حائم مرتضیٰ کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ کہہ کے میں صوفے پہ جا کے سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو وہ اسکول جا چکی تھی، لیکن جلدی واپس آ گئی۔ میں نے کہا اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ کہنے لگی بس آ گئی۔ میں آفس جا چکا تھا، جب واپس آیا تو ملازمہ آغا جی کو کھانا کھلا رہی تھی، ورنہ میرب بھی کھلاتی تھی۔ جب میں کمرے میں آیا تو میرب کو ایک فینسی جوڑے میں اور میک اپ میں دیکھ کر میں حیران ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی، کہنے لگی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ پہلی بار دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا بے حد حسین۔ پھر کہنے لگی مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے سمجھدار بھی ہو سکتے ہو۔ میں نے کہا بس بچپن کی استانی جی کا کمال ہے۔ یہ کہہ کے میں نے میرب کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔